बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम नाज़रीन और सामाईन खैर व आफियत से होंगे। नाज़रीन, कुछ बहुत बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। एक जानिब तो यमन की जानिब से इसराइल पर एक हमला किया गया था और इसका दावा किया गया था कि एक मिज़ाइल हमला इलाद शहर के उम्मुल रशरश के इलाके पे किया गया था। अब इसराइली मीडिया इस बात को तस्लीम करने पे मजबूर हो गया है और उसकी जानिब से कुछ खबरें सामने आ रही हैं, शामिल करते चलेंगे इस वीडियो में। इसके साथ साथ आपको ये बताएंगे कि इस वक्त रशिया की जानिब से जापान को एक तंबीह की गई है और तंबीह इस हवाले से है कि एक पैट्रियट मिसाइल सिस्टम जापान यूक्रेन को देने जा रहा है। क्या खबरें हैं, इसको शामिल करते चलेंगे। इसके साथ साथ ये बताएंगे कि इस वक्त रशियन हेलीकॉप्टर की एक कार्रवाई सामने आई है जिसमें एक नेटो आर्मर्ड व्हीकल को निशाना बनाया गया है और भरपूर तबाही फैल दी है इस हेलीकॉप्टर के हमले में। इसको शामिल करते चलेंगे। इसके साथ साथ कुछ खबरें गज़ा के हवाले से सामने आ रही हैं। अल-क़स्साम ब्रिगेड की कुछ कार्रवाइयाँ हैं। इसके साथ साथ अल-अक़सा शुहदा ब्रिगेड की कुछ कार्रवाइयाँ हैं, वो भी सामने आ रही हैं, शामिल करते चलेंगे। साथ ही साथ आपको ये बताएंगे कि इस वक्त गज़ा के गवर्नमेंट मीडिया ऑफिस से कुछ बयानात सामने आ रहे हैं। क्या बयानात हैं, उसको शामिल करते चलेंगे। इसके साथ साथ एक हमला किया जाता है वेस्ट बैंक में और इस हमले में इसराइली शिन बेत का एक हाजिर सर्विस अफसर जो है वो बहुत शदीद ज़ख्मी होता है। किसकी जानिब से कार्रवाई की गई है और उसके बाद इस हमले की ज़िम्मेदारी किसने कबूल की है, इसको भी शामिल करते चलेंगे इस वीडियो में। तो अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल पाक गोल्ड मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और कमेंट में अपनी कीमती आरा का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो अब जो खबरें सामने आ रही हैं, एक जानिब तो यमन ने कल एक हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी। यमनी फ़ौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी का एक बयान सामने आया था जिसमें एक जानिब तो एक अमरीकी टैंकर को निशाना बनाया गया था और इसके साथ साथ ये भी बयान दिया गया था कि इसराइल के अंदर मार किया गया है, यानी इसराइल के पोर्ट सिटी इलाद को निशाना बनाया है और वहाँ के एक इलाके उम्मुल रशरश को टारगेट किया गया है। अब इसकी तस्दीक सामने आ चुकी है और अब इसराइली मीडिया इस बात को मानने पर मजबूर हो गया है कि हाँ, हम पर यह हमला यमन की जानिब से किया गया है और इस हमले में इनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि आयरन डोम के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर है और जिसके बारे में बुलंगो बांग दावे किए जाते थे कि ये एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है कि चिड़िया भी पर नहीं मार सकती है, उस एयर डिफेंस सिस्टम को पेनिट्रेट कर ये मिसाइल इसराइल के इलाकों में गया है और वहाँ जाके इसने तबाही मचाई है। अब जो इस वक्त खबरें सामने आ रही हैं, इसराइली मीडिया चैनल 13 क्लेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम अ मोबाइल मिसाइल लॉन्च फ्रॉम यमन पेनिट्रेटेड द डिफेंस सिस्टम एंड लैंडेड इन इलाद। एक जानिब तो एक बहुत छोटी सी खबर है कि यमन से एक मिसाइल चला और उसने इलाद में अपने हदफ को निशाना बनाया, लेकिन अगर इसको दूसरे ज़ाविये से देखें तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है इस वक्त यमन की कि किस तरह से एक कार्रवाई की जाती है। तकरीबन 1200 किलोमीटर दूर हदफ को निशाना बनाया जाता है और ये हदफ कोई वाज़ेह हदफ नहीं होता, इसके बीच में बहुत सारी रुकावटें हैं। इस पर्सपेक्टिव को देखते चलिए कि जब यमन से ये मिसाइल लॉन्च होता है तो बहरा अहमर में इस वक्त बहुत सारे अमरीकी, बरतानवी, फ्रेंच डिस्ट्रॉयर्स मौजूद हैं। दूसरी जानिब जब ये यमन की सरहद अबूर करता है तो इसके बाद सऊदी अरब की सरहद में दाखिल होता है। वहाँ इस वक्त सऊदी अरब के बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम जो कि एक्टिव हैं, उनको क्रॉस करता हुआ फिर ये दाखिल होता है इसराइल के अंदर। इसराइल में भी इस वक्त बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं और जो कि हर वक्त अलर्ट रहते हैं। उन सबको ये डॉज देता हुआ इसराइल में दाखिल होता है और फिर अपने हदफ को निशाना बनाता है। तो ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई है जो कि यमन की जानिब से की गई है और एक कामयाब कार्रवाई है कि एक जानिब तो बहरा अहमर में एक मुसलसल पहरा लगा दिया है और अब इस तरह की मिसाइल कार्रवाइयाँ भी यमन से की जा रही हैं। क्रूज़ मिसाइल दागे जा रहे हैं जो कि इसराइल के अंदर उसकी डिफेंस शील्ड आयरन डोम को पेनिट्रेट करके इसराइल में घुस रहे हैं और फिर वहाँ अपने हदफ को निशाना बना रहे हैं। तो इस वक्त बहुत बड़ी कामयाबी है, न सिर्फ यमनियों की बल्कि इस साथ साथ फ़लस्तीनियों की भी बहुत बड़ी कामयाबी है कि जिस तरह से इस वक्त एक यमन वाहिद मुल्क है जो कि फ़लस्तीनियों की हिमायत में सामने आया है और उसकी जानिब से फिर एक मुसलसल
قدغن لگانے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے، اور دوسری جانب یہ ہے کہ ایک بحر احمر پہ مسلسل پہرا لگا دیا ہے۔ اب اس کے حوالے سے ایک خبر سامنے آ رہی ہے، ریوٹرز کوٹ دا لیبر یونین ان اسرائیل آر سیئنگ دیٹ ہاف آف دا ورکرز ایٹ دا پورٹ آف ایلات ول لوز دیئر جابز ڈیو ٹو دا یمنی اٹیکس ان ریڈ سی۔ ایلات پورٹ پہ کام کرنے والے 50% جو امپلائیز ہیں، جو مزدور ہیں، ورکرز ہیں، ان کی جانب یہ خبر جوڑی جا رہی ہے، اور ریوٹر اس خبر کو کوٹ کر رہا ہے، کلیم کر رہا ہے کہ جس طرح سے اس وقت بحر احمر میں حوثیوں نے ایک پہرا لگا دیا ہے اور ان تمام جہازوں کا راستہ روک دیا ہے جو کہ اس ایلات پورٹ کے لیے سفر کرتے تھے بحر احمر سے، تو اب وہاں پورٹ پہ ملازمین کی یہ کیفیت ہے کہ وہ ان کو اپنی نوکریوں کے لالے پڑتے نظر آ رہے ہیں، اور تقریباً 50% ایسے ملازمین ہیں کہ جو اپنی نوکری سے آنے والے وقتوں میں ہاتھ دھوتے نظر آ رہے ہیں۔ تو اب ان کارروائیوں کا اثر آنا شروع ہو گیا ہے، اور یہ خبر اس چیز کا واضح اندیا ہے کہ اب جو حوثیوں کی ایک کارروائی تھی جس کو دنیا صرف یہ سمجھ رہی تھی کہ آج ہوگی اور کل ختم ہو جائے گی، اس سلسلے نے جس طرح سے اب طول پکڑ لیا ہے اور اس کے اندر جس طرح سے اب ایسکیلیشن آتی جا رہی ہے، تو آنے والے وقتوں میں یہ کارروائیاں جو ہیں اپنا اور رنگ دکھانا شروع کر دیں گی۔ تو یہ خبریں اس وقت سامنے آ رہی ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ رشیا سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے، وی وارن جاپان تھرو ڈپلومیٹک چینلز آف دی کانسیکوینسز آف سپلائنگ پیٹریٹ سسٹمز ٹو یوکرین تھرو دا یونائٹڈ اسٹیٹ۔ اب جاپان G7 ممالک کا حصہ ہے، اور اب جاپان کی جانب سے ایک ایسی کوشش کی جا رہی ہے کہ یوکرین کو پیٹریوٹ ایئر ڈیفنس سسٹم مہیا کیا جائے امریکہ کے ذریعے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے رشیا نے ایک ایسے ہی پیٹریوٹ سسٹم کو یوکرین میں نشانہ بنایا تھا اور اس کی بیٹریز اور ریڈار کو تباہ کیا تھا جب وہ سسٹم ٹرانسپورٹ کیا جا رہا تھا۔ تو اب یہ چیزیں اس وقت سامنے آ رہی ہیں کہ جاپان خواہش مند ہے کہ یوکرین کو دوبارہ سے یہ سسٹم پیٹریوٹ میزائل سسٹم دیا جائے، اور اس سلسلے کے اندر امریکہ کی مدد لی جا رہی ہے۔ تو اب رشیا نے جاپان کو وارننگ دے دی ہے کہ اگر یہ پیٹریوٹ سسٹم جو کہ جاپان یوکرین کو دینے جا رہا ہے یوکرین کو ملتا ہے تو پھر جاپان کے لیے مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں۔ یہ اس وقت رشین وارننگ سامنے آئی ہے جاپان کے حوالے سے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ the Russian army completely cleansed the village of Kozinka from the remnant of Ukrainian militants in the Russian Belgorod district on the border with Ukraine۔ اب یوکرین کے بارڈر پہ جو یہ بیلگورود کا علاقہ ہے، اس سے پچھلے دنوں بھی کچھ ایسی خبریں سامنے آئی تھیں جب رشیا نے ایک بہت بڑی کارروائی کی تھی اور ایک آرمی کے گروپ کو جس میں یوکرینین فوجی بھی شامل تھے اور اس کے ساتھ ساتھ نیٹو ممالک کی فوجیں بھی تھیں، ان پر ایک بھرپور کارروائی کی تھی اور شدید نقصان پہنچایا تھا یوکرینین فوج اور نیٹو فوج کو۔ اب ایک خبر سامنے آ رہی ہے جس میں اس پورے علاقے کو کلینز کر دیا، یعنی پوری صفائی پھیر دی ہے۔ وہاں پہ جتنے بھی یوکرینین ملیٹنٹ باقی رہ گئے تھے ان کو بھی صفایا کر دیا ہے، ان کو بھی مار دیا ہے۔ تو ایک جانب تو یہ پورا علاقہ اب کلیئر کر دیا ہے، بیلگورود کا علاقہ جو کہ رشین بارڈر لگتا ہے، اور وہاں یوکرین کی جانب سے دراندازی کی گئی تھی، پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ تو اب ایک بھرپور کارروائی رشین فوج نے بیلگورود کے ایریا میں کی ہے اور وہاں پہ جتنے بھی یوکرینین ملیٹنٹس تھے یا یوکرینین فوج تھی ان کو بالکل ختم کر دیا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ ایک رشین ہیلی کاپٹر نے کارروائی کی ہے جس کے اندر نیٹو کی آرمر وہیکل کو نشانہ بنایا ہے۔ دا رشین Mi-28NM اٹیک ہیلی کاپٹر دا نائٹ ہنٹر as it is called in Iraq crushes a NATO armored vehicle in Ukraine with a whirlwind missile۔ ایسی کارروائی کی گئی ہے کہ نیٹو کی جو فوج اس وقت یوکرین میں موجود تھی ان کی ایک آرمرڈ وہیکل کو نشانہ بنایا، اور یہ نشانہ whirlwind میزائل سے بنایا۔ اس ہیلی کاپٹر پہ نصب تھا یہ میزائل، اس سے اس آرمرڈ وہیکل کو نشانہ لگایا اور اس کو تباہ کیا میدان جنگ میں۔ تو یہ ایک اور کارروائی اس وقت سامنے آ رہی ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک بیان سامنے آ رہا ہے رشین ڈیفنس منسٹر کا، وی شاٹ ڈاؤن 419 یوکرینین ڈرونز اینڈ 67 میزائلز ڈیورنگ دا پریزیڈینشیل الیکشن۔ اب 3 دن کے عرصے پہ محیط تھا رشیا کا پریزیڈینشیل الیکشن، اور اس دوران یوکرین سے مسلسل رشیا پر جارحیت دکھائی گئی، دراندازی کرنے کی کوشش کی گئی، اور
اس نتیجے میں جو 419 یوکرینین ڈرونز تھے ان کو تباہ کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ 67 ایسے میزائلز تھے جو کہ یوکرین سے رشیا پہ داغے گئے تھے اس الیکشن پروسیس کے دوران، ان کو جو ہے وہ رشین ایئر ڈیفنس سسٹم نے اپنی حدود میں داخل ہونے سے پہلے تباہ کیا ہے۔ تو یہ بھی ایک بیان اس وقت سامنے آ رہا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو القسام بریگیڈ کی کارروائیاں ہیں، ایک جانب تو خان یونس کا علاقہ ہے اور دوسری جانب الشفا ہاسپٹل کا علاقہ غزہ کے اندر، وہاں پہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ غزہ کے اندر تو اس وقت جو ہے وہ شدید گھمسان کی لڑائی ہے، اور جو اس وقت کا سب سے بڑا دوسرا حملہ سامنے آ رہا ہے الشفا ہاسپٹل پہ، اس میں کافی اس وقت شہادتیں بھی سامنے آئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو مجاہدین کی کارروائیاں ہیں اس میں پھر بہت سارے اسرائیلی فوجیوں کو مارا گیا ہے، ہلاک کیا گیا ہے، اور بہت ساروں کو زخمی کیا گیا ہے۔ اب جو خبریں سامنے آ رہی ہیں، القسام بریگیڈ a tunnel opening in a Zionist force was blown up killing and wounding its member in Al-Qarara area north of the city of Khan Younis۔ سرنگوں کا ایک جال اس وقت خان یونس میں موجود ہے، وہاں جب اسرائیلی قابض فوج نے گھسنے کی کوشش کی تو اس سرنگ کو تباہ کیا گیا، اور اس کے نتیجے میں پھر اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکتیں بھی ہوئیں اور بہت سارے اسرائیلی فوجی زخمی ہوئے۔ تو یہ اس وقت خبر القسام بریگیڈ کی جانب سے سامنے آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ الاقصی شہداء بریگیڈ announces the bombing of a position of occupation soldiers and their military vehicles in Al-Qarara area in Khan Younis۔ خان یونس سے ایک اور خبر سامنے آئی ہے کہ جس میں الاقصی شہداء بریگیڈ نے ایک کارروائی کرتے ہوئے دشمن فوجوں کی گاڑیوں کو نشانہ بنایا، ان کے ٹینکوں کو نشانہ بنایا، اور یہ کارروائی بھی القرارہ یعنی خان یونس کے علاقے القرارہ میں کی گئی ہے۔ الاقصی مارٹر بریگیڈ وی ٹارگیٹڈ 2 Zionist military vehicles with RPG shells in the vicinity of Al-Shifa hospital in Gaza city۔ اب اسی کے ساتھ غزہ سٹی یا غزہ شہر کے اندر بھی جو اس وقت الشفا ہاسپٹل کے اطراف میں جو گھمسان کی لڑائیاں ہیں، وہاں پر بھی الاقصی شہداء بریگیڈ کے مجاہدین نے ایک بھرپور کارروائی کی اور ایک راکٹ لانچر RPG پروپیلڈ شیل سے دشمن فوج کی گاڑیوں کو نشانہ بنایا، اور اس کے ساتھ جب اس گاڑیوں میں جو فوجی سوار تھے پھر وہ بھی ہلاک اور زخمی ہوئے۔ اب ان تمام خبروں کو اس وقت اسرائیلی میڈیا یا بہت سارے مین اسٹریم میڈیا اس پہ خاموش ہیں، لیکن اس وقت کیفیت یہ ہے کہ اسرائیلی فوج بہت خاطر خواہ نقصان اس وقت جانی بھی اور مالی بھی غزہ پٹی کے اندر اٹھا رہی ہے۔ ایک جانب تو الشفا ہاسپٹل کا محاذ تھا غزہ شہر کے اندر، اب اس کے ساتھ جو خان یونس سے خبریں سامنے آ رہی ہیں وہاں پر بھی کلیشز جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور وہاں پر بھی مجاہدین کی کارروائیاں تابڑتوڑ کارروائیاں اس وقت جاری ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت جو غزہ کا گورنمنٹ میڈیا آفس ہے وہ کچھ اعداد و شمار شیئر کر رہا ہے۔ مور دین 100 martyrs in aid massacre against researchers and workers in the field of providing humanitarian aid within a week۔ ایک ہفتے کے اندر امداد کی رسائی لوگوں تک پہنچانے والے ریسرچرز اور ورکرز کو نشانہ بنایا ہے اسرائیلی قابض فوج نے، اور 8 ایسے حملے کیے گئے ہیں جس میں 100 کے قریب ان ورکرز کو، ان والنٹیئرز کو اسرائیلی فوج نے نشانہ بنایا، جو کہ اس وقت جنگی قوانین کی دھجیاں اڑانے کے مترادف ہے۔ جنگ کے قوانین میں یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ جو والنٹیئرز یا جو امدادی ٹیمیں ہوتی ہیں وہ ان کو جو ہے وہ کبھی بھی نشانہ نہیں بنایا جاتا، وہ ان تمام حملوں سے مبرہ ہوتی ہیں۔ لیکن اس وقت جو بربریت اور وحشیانہ حملے اسرائیلی فوج کے سامنے آ رہے ہیں، ایک جانب تو خواتین اور بچوں کو نشانہ بنا رہی ہیں، اور اب جو غزہ کے اندر امدادی کارروائیوں میں والنٹیئرز انوالو تھے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ایک ہفتے میں 100 ایسے والنٹیئرز کی شہادتیں سامنے آئی ہیں، اور یہ قتل عام کی کیفیت تھی۔ جب یہ والنٹیئرز ایڈ ڈسٹریبیوشن کے کام میں مصروف تھے تب ان کو نشانہ بنایا گیا اور تب ان کو شہید کیا گیا۔ تو یہ ایک بڑی جو ہے اندوناک خبر ہے جو کہ غزہ کے منظر سے سامنے آ رہی ہے۔ اب اس کے ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ ویسٹ بینک کے اندر بھی جو کارروائیاں ہیں سیٹلرز اور مجاہدین کے درمیان وہ چل رہی ہیں۔ اب ایک تازہ ترین کارروائی ہوئی تھی جس کے اندر شن بیت اسرائیل کی ایک سیکیورٹی ایجنسی ہے، اس کے ممبر کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ اسرائیلی میڈیا اس کو کیا کلیم کر رہا ہے؟ The condition of the Shin Bet member who was injured yesterday in the Gush at zone attack remains serious۔
ایک کارروائی کی گئی القدس بریگیڈ کی جانب سے، جنین بٹالین ہے اس کا، جو کہ مغربی کنارے میں لڑ رہا ہے اس وقت، اور ان کا ایک بھرپور حملہ جس میں یہ شین بیت کا ایک ممبر زخمی ہوا، اور اس کو اس نہج پہ نقصان پہنچا کہ یہ اب اسرائیلی میڈیا کلیم کر رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ زخمی ہے، بہت سیریس کنڈیشن میں ہے۔ اب القدس بریگیڈ جو ہے وہ اپنے اس ہیرو کو جو ہے وہ سلامی پیش کر رہی ہے، القدس بریگیڈ جنین بٹالین۔ We mourn our heroic son, the Shin Bet hunter, the martyr Zaid Farhan Hamdan, the perpetrator of the heroic at zone operation۔ اب یہ زید فرحان حمدان نامی ایک مجاہد ہے جو کہ القدس بریگیڈ کی جنین بٹالین کا مجاہد ہے۔ اس کی شہادت ہوئی ہے کیونکہ یہ وہ ہیرو یا یہ وہ مجاہد تھا جس نے اس حملے کو انجام دیا تھا، اور یہ حملہ ویسٹ بینک میں ہوا تھا جس کے اندر یہ شین بیت یا اسرائیلی سیکیورٹی ایجنسی کا ایک ممبر جو ہے وہ شدید زخمی ہوا تھا۔ اس حملے کے بعد اسرائیلی فوج نے اس علاقے کو جو ہے وہ گھیر لیا تھا، اور اس کے بعد اس مجاہد کو جو ہے وہ گرفتار کر کے وہاں پر پھر شہید کیا گیا تھا۔ تو یہ القدس بریگیڈ کے مجاہد جن کا نام اس وقت سامنے آ رہا ہے زید فرحان حمدان، ان کی شہادت پہ القدس بریگیڈ کا ایک بیان ہے جو کہ سامنے آ رہا ہے۔ تو یہ تھا آج تک کا ہمارا خبرنامہ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا یہ خبرنامہ پسند آیا ہوگا۔ اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ہمارا یہ چینل پاک گولڈ میڈیا، اس کو سبسکرائب کرتے جائیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ایک دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ و ناصر۔